अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो खुशामदीद सर, और क्योंकि बहुत सारे दिनों से आप इस टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आजकल आपकी मसरूफियात हैं, तो आपने 7 से 8 के लिए टाइम निकाला, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यू आर वेलकम जी। चौधरी साहब, सबसे पहले आगाज में मैं सर पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। सर पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 60 यूनिवर्सिटीज़ के आप वाइस चांसलर हैं सर। सबसे बड़ा मसला यूनिवर्सिटीज़ के लिए करार दिया जाता है, तालीमी इदारों के लिए करार दिया जाता है मनशियात। सर आज़म स्वाति साहब अगर अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हें क्यों हटाया गया? और सर यूनिवर्सिटीज़ को ड्रग से पाक करने के लिए आपने भी एक मुहिम का आगाज़ किया है, सर उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी, एक तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आज़म स्वाति साहब ने बहुत से इनिशिएटिव जो हैं वो ड्रग्स के हवाले से लिए थे, क्योंकि ड्रग्स जो है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। और ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ में जो तालिब इल्म हैं, जो कि हमारा मुस्तकबिल हैं, वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ ये जो ड्रग्स एडिक्शन है वो हो रही है। तो उसके लिए स्वाति साहब ने बहुत से इनिशिएटिव लिए थे। मैं भी चंद मीटिंग में गया था, तो हमने फ़ैसला किया था कि हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन और एडिक्शन जो है इस पे अपना जो है काम जो है वो शुरू करेंगे। तो आज मैं एक तो 20 जो हमारे NGOs हैं उन सब को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन सब ने इकट्ठे मिलके आज तमाम वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टॉल भी लगाए हुए थे, और यूनिवर्सिटी का जितना भी अमला है उनका हेपेटाइटिस टेस्ट भी हो रहे थे। और ये कैंपेन जो हमने लॉन्च की है वो ये है हेपेटाइटिस एंड ड्रग्स फ्री यूनिवर्सिटीज़ इन पंजाब। स्टूडेंट्स मुतालबा कर रहे हैं कि जो जनवरी में होने वाले इम्तिहानात हैं उसे मुलतवी कर दिया जाए, तो सर इसका फैसला क्यों नहीं किया गया अभी? देखें, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं जो वाइस चांसलर्स हैं हमारे, जो एजुकेशन के जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो भी फ़ैसले करने हैं वो करें। मैं उन तक ये तो ज़रूर करता हूँ कि अगर बच्चों की कोई आवाज़ आती है, उनकी डिमांड्स आती है, तो मैं यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को वो भिजवा देता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशनिस्ट जो हैं वो फ़ैसले जो हैं उन्हीं को करने चाहिए। इस बारे में गौर कर रहे हैं। मेरा ख्याल जो भी फ़ैसला करेंगे वो हम सब लोगों को काबिल कबूल जो है होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कोरोना को ज़्यादा कोई नहीं समझता। तो मेरी ये इस तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एज ए चांसलर हदायत होंगी कि ये हर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर बनाएं, हेपेटाइटिस एंड ड्रग्स फ्री सेंटर, जिसमें हमारा डॉक्टर बैठा होगा, वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन भी होगी, वहाँ पर हेपेटाइटिस के टेस्ट भी होंगे, और इंशाल्लाह NGOs जो हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलके तलबा और तालबात को ये सारी सहूलतें जो हैं, और तमाम एम्प्लॉइज़ जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको फ्री ऑफ चार्ज ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। मुझे वो याद आ रहा है, वज़ीर आज़म साहब इक़्तिदार में आने से पहले जो नारे लगाया करते थे, वो कहते थे कि इक़्तिदार मिलेगा तो गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, म्यूज़ियम बनाएंगे, लाइब्रेरीज़ बनाएंगे, आर्ट गैलरी बनाएंगे। सर क्या हुआ? 700 कैनाल का जो गवर्नर हाउस है वो आज तक वैसे का वैसे ही है सर। अब बाकी वादों की तरह सर ये भी हवा हो गई। किरण एक तो मैं दाद देता हूँ कि 2.5 साल बाद भी आप इस इशू को नहीं भूली हैं, तो मेरा तो ख्याल से हम तुसी पुल आ गए होगे। चलो देखें, जो मकसद था, जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न था, प्राइम मिनिस्टर का विज़न ये था कि ये जो सरकारी अदारे हैं या सरकारी इमारात हैं, ये आवाम को इसमें स्टेक होल्डर होना चाहिए, आवाम की यहाँ पर एक्सेस होनी चाहिए। तो आपको ये मालूम होगा कि हमने पंजाब का जो गवर्नर हाउस है उसके जितने भी लॉन्स हैं, जितना भी उसका ज़ू है या जो भी लेक है, वो तमाम वीकेंड पे हमने लोगों को सैरगाह में आने के लिए उसको खोल दिया था। और अब भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक सेक्शन उसमें ऐसा बनाया है जिसमें ड्यूरिंग कोविड-19 जिन लोगों ने शहीद हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स या हमारी नर्सेज या पैरा मेडिक स्टाफ, जिन्होंने जो कोरोना, हमने वो जो है कोरोना हीरोज़ वॉल बनाई है, उसके साथ सवीनियर शॉप बनाई है, उसके साथ एक कैफेटेरिया बनाया है, उसके साथ एक कुरान गार्डन बनाया है जिसमें वो तमाम ट्रीज़ लगाए गए हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में है। तो उसको हमने 7 डेज़ ए वीक खोल दिया है। इन लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का यहाँ तक ताल्लुक है, उसको लिए दरवाजे जो हैं गवर्नर हाउस के खुले।
اور اس پہ بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہمارے بچے سکولوں سے، تو ان کے لیے فری ہے، جب بھی یہاں پر آتے ہیں ہم ان کو چائے بھی پلاتے ہیں۔ اس پہ گوران گارڈن پہ جو خرچ آیا ہے، وہ جتنا بھی خرچ آیا ہے اس میں آپ کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اس پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے۔ تمام جو کرونا وال ہے، سوینئر شاپ ہے، کیفیٹیریا ہے، قرآن گارڈن ہے، یہ سارا اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ہم نے بنایا۔ سر آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے سر کرونا ویکسین بھی لگوائی تھی غالباً، اپنا تجربہ شیئر کیجیے گا سر۔ انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے بعد چیک کروائیں گے، کیونکہ ابھی تو صرف 10 دن ہوئے ہیں، 2-3 ہفتے بعد اینٹی باڈی جو ہے وہ چیک کروائیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا افیکٹو جو ہے یہ ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ مجھے تو یہ جو ہے ویکسین لگوانے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ بخار ہوا ہے، نہ کوئی جو ہے کوئی پریشانی ہوئی ہے۔ لیکن بیگم صاحبہ کو بخار بھی ہوا اور تھوڑا سا ایشوز ہوئے تھے، لیکن اب وہ سیٹل ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں دیکھیں، جو ہی یہ تیسرے دفعہ یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں فائنل یہ، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب ماڈل بنے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا اسرائیلی میڈیا میں بڑا شور ہے سر کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے دورہ کیا ہے خفیہ طور پر۔ مریم صاحبہ کا ٹویٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پھر انہوں نے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا، کیونکہ اسی خبر میں یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اس طرح کے 2 دورے ہو چکے ہیں۔ کیا کہیں گے سر اس پر؟ دیکھیں جی، میرے علم میں نہیں ہے، نہ میرے نوٹس میں ہے کہ پرائم منسٹر کے معاون خصوصی نے اسرائیل کا دورہ جو ہے وہ کیا ہے۔ کم از کم ہمارے نالج میں، میرے نالج میں نہیں ہے۔ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو ہماری پالیسی جو ہے، ہماری گورنمنٹ کی بالکل واضح ہے کہ جب تک پیلسٹائن کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، ہم اسرائیل کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور خاص کر میرا جیسا شخص جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے کشمیر اور پیلسٹائن ایشو پہ ڈیووٹ کی ہے، کمپین کی ہے، نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پوری دنیا میں، یورپ میں۔ اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب یاسر عرفات اپنا ایگزائل ختم کر کے جب پیلسٹائن آئے تھے، تو میں اس کے ساتھ ویسٹ بینک اور غازہ اسٹرپ گیا تھا، اور میں کم از کم 10 سے زیادہ دفعہ میں جو ہے پیلسٹائن میں جا چکا ہوں، اور میں نے وہاں پر جس طریقے سے ظلم اور بربریت جو کشمیر میں ہو رہا ہے، وہی جو ہے وہ آج سے 15 سال پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے پیلسٹائن میں اور ویسٹ بینک میں اور غازہ میں دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ جو ہے بہت اہم مسلمانوں کی جگہ ہے، تو اس کی آزادی کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان جو ہے رات کو سو کیسے سکتے ہیں کہ ہمارے وہاں پر فلسطینی پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہماری تو جد و جہد جو ہے انشاءاللہ، میں اپنی طرف سے تو بالکل کلیئر ہوں کہ میری جد و جہد تو جب تک جان میں جان ہے وہ کشمیر کی آزادی اور فلسطین کے ساتھ ہمدردی اور سالیڈیٹی جو ہے وہ رہے۔ ایک دورہ آپ کا بھی سر، جو لاہور جلسے سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے آپ کو بھی سر بلایا تھا مشاورت کے لیے، تو سر آپ کے نون لیگ سے پرانے مراسم میں گورنر ہاؤس کام کر رہے ہیں سر یہ سیاسی کشیدگی کو کم کرنے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی کشیدگی ہے یا سیاسی محاذ آرائی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تو جو بھی پاکستانی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کنفرنٹیشن کی جو پولیٹکس ہے وہ ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان حالات میں جب کہ ہماری انڈیا کے ساتھ بہت بڑی کشیدگی ہے، اور انڈیا نے وہاں پر جو ہے کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو ظلم اور بربریت وہاں پر ہو رہی ہے، جو ہم تو کوارنٹین کی بات کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، تو 2 ہفتوں میں لوگ تنگ آ گئے تھے۔ کشمیری تو بیچارے 1.5 سال ہو چلا ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس میں ابھی جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی ایشوز ہیں ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کیوں نہیں حل کر سکتے؟ ہم الیکٹرل ریفارم پہ بات کر سکتے ہیں، ہم ملک کی جو معاشی ہمارے چیلنجز ہیں ان پہ بات کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم نے انٹرنیشنل جو ہماری پالیسی ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ سارے ایشوز ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔
نہیں میں نے میری ابھی کسی سے بات نہیں، پرسنل کیپیسٹی میں تو کم خیر ہم لوگ جو ہیں ملتے رہتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی آفیشیل رول جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ماضی میں جو دھرنے ہوئے ہیں اس کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، تو سر اس وقت جو تازہ پی ڈی ایم کی مہم چل رہی ہے اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو جنوری میں اپنے آپ کو کام رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں ان کو جو ہے احساس جو ہے اس ایک بات کا ہو گیا ہے۔ ایک تو کرونا ہے، کرونا کے دوران جو مرضی کر لو، جتنی مرضی مضبوط آپ کی ایجوٹیشن ہو، جتنی مرضی آپ کی لوگوں کو آپ موبلائز کرنے کی کوشش کریں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس کو مانگتے ہیں، وہ حکومت کی ایڈوائس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پروٹوکولز کو فالو نہ کرنا، احتیاطی تدابیر کو فالو نہ کرنا اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہے، اپنے خاندان کے لیے بھی خطرہ ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ سردی میں کون باہر جو ہے آدھا گھنٹہ 4 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ پھر دھرنا جو ہے، دھرنے میں تو پھر آپ کو 1 گھنٹہ 4 گھنٹے نہیں، پتہ نہیں کتنے دن بیٹھنا جو ہے وہ پڑتا ہے۔ یعنی سر اگر یہ جنوری میں اس کو آگے بڑھا دیتے تو یہ ناکام ہو جاتے، فروری میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ ویسے میرا تو خیال ہے کہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن اس میں جنوری میں تو ناکامی ان کا جلد۔ دیکھیں ناکامی کیا ہوتی ہے، ناکامی ایک ہوتی ہے کہ آپ 2 ہفتے میں ناکام ہو جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ 8 ہفتے 10 ہفتے پرولونگ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ناکامی ان کی اگر جنوری میں کرتے ہیں تو وہ یہ بڑی جلدی میں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا سرور صاحب، اپوزیشن نے کہا ہم استعفے دے دیں گے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن کروا دوں گا۔ سر ایوان اقتدار کا پرانا تجربہ رکھتے ہیں آپ، اب وہ چاہے پاکستان کی پارلیمنٹ ہو چاہے برطانیہ کی پارلیمنٹ ہو، سر یہ جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں یہ واقعی اتنا آسان ہے سر جتنا وزیر اعظم صاحب سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اور ہماری حکومت تو اب بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب اگر ہٹ دھرمی ہے تو وہ تو اپوزیشن کی طرف سے ہے، تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ان کے اس بات میں اختلاف رائے ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر اختلاف رائے ہے اس ایشو پہ، پیپلز پارٹی میں اختلاف رائے ہے اس ایشو پہ کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ تو جب تک کامیابی اس وقت ہوتی ہے کہ جب لوگ جو ہیں بالکل کلیئرٹی ہوتی ہے، ان کی ڈیمانڈز میں کلیئرٹی ہوتی ہے کہ کیڑا سودا انہوں نے بیچنا ہے، تو میرے اپنے خیال میں ان کے پاس اب کلیئرٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس تحریک کا کامیاب ہونا جو ہے وہ مشکل ہے۔ سر آپ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈائیلاگز ہو جائیں، بات چیت ہو جائے، کچھ لچک دکھا رہی ہے گورنمنٹ، لیکن ہٹ درمی وہاں سے، تو سر کوئی پیغام وغیرہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو ایک صوبے میں ہوں، تو یہ جتنی بھی ڈپلومیسی ہونی ہے یہ اسلام آباد سے ہونی ہے، تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ آپس میں لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، جو لوگوں کو یونیفائی کرنے کی وہ ہوتے ہیں، تو ضرور کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ سینس ول پرویل، اور کوئی نہ کوئی جو لوگ ہیں وہ آپس میں ان کی جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی ایشو پہ کسی نہ کسی وقت میں یہ ڈائلاگ جو ہے، اینڈ آف دا ڈے ڈائلاگ ہونا ہوتا ہے۔ جی میں اس بارے میں نہیں کچھ کر سکتا، یہ تو پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو یہ ذمہ داری جو ہے، اگر کوئی نیگوشیشن ہوتی ہے تو ان کی ٹیم جو ہے وہ کون سی ہو۔ ہمارا پرویز خٹک بڑا کھلاڑی ہے، بڑا سمجھدار ہے، اور اس نے منارٹی گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں رن کی تھی، اور اس کے بعد اس نے 2/3 میجارٹی جو ہے خیبر پختونخوا میں ملی تھی، تو بہت سے لوگ ہیں جو اس میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، سینٹ الیکشن کی حکومت کو کیا جلدی تھی سر؟ یہ لانگ مارچ سے نمٹنے کا کوئی حربہ ہے یا سر یہ کوئی اور حکمت عملی ہے؟ حالانکہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو کچھ حکومت کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اس پر جو لا ایکسپرٹس ہیں ان کی اپنی رائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے سر قانونی طور پر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی ہونا ہے وہ تو قانون
کے مطابق ہی ہونا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم کون سا گئے ہیں کسی ادارے کے پاس، ہم اس ادارے کے پاس گئے ہیں جن کا فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ از گوئنگ ٹو بی بائنڈنگ آن آل دی پارٹیز. تو سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں. سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا اور اس پہ ہم عمل کریں گے. اور دوسری بات جو ہے سینٹ کے الیکشن جو ہیں، دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب پچھلے الیکشن آج سے 3 سال پہلے ہوئے تھے تو اس کے بارے میں جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ ہوئی، جس طریقے سے اپوزیشن نے اس وقت جو ہے ہر جگہ پہ وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ شو آف میرا اپنا یہ خیال تھا کہ دیکھیں جب بھی آپ کے سینٹ کے الیکشن ہوں، کوئی بھی الیکشن ہوں، اس میں اگر کوئی مینیپولیٹ کر سکتا ہے، کوئی پریشر ڈال سکتا ہے، تو وہ حکومت کے پاس زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں. حکومت زیادہ جو اپوزیشن کے لوگوں کو توڑ سکتی ہے کہ ان کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. فنڈنگ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، لوگوں کے کام ہوتے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ تو ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے. تو میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ پرائم منسٹر کو آفر کریں گے کہ ہم شو آف ہینڈ کروائیں گے تو اپوزیشن ول بی گریٹفل، اپوزیشن ول بی ڈیلائٹڈ. اپوزیشن کہے گی کہ اس سے بیسٹ تو حکومت جو ہے آفر کر ہی نہیں سکتی تھی. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں نے جو بھی پروگرام اب تک دیکھے ہیں تو سب نے یہی کہا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس کو قانون کے مطابق ہونا چاہیے. بھی قانون کے مطابق ہونا چاہیے تو آؤ پارلیمنٹ میں ہم قانون کے مطابق اس کو کر لیتے ہیں. جی ٹھیک. اچھا سر، نواز شریف صاحب کے خلاف بغاوت کے مقدمے کا کیا بنا سر؟ پتہ نہیں جی مجھے کیا بنا. میرا تو خیال ہے اس کا ہو گیا تھا، اپنا واش ہو گیا تھا. کہ مجھے نہیں پتا لیٹسٹ کیا ہوا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں جو بہت سی وہ تفتیش ہوئی تھی اس میں کوئی مقدمے میں کوئی پروگرس جو ہے وہ تو نہیں ہوئی. 2014 کے دھرنے میں سر میاں برادران کے لیے جو سب سے بڑا جھٹکا تھا نا سر، وہ آپ کی علیحدگی تھی. میں آپ کو یہ بات بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک میں گورنر ہاؤس میں تھا میرا قطعاً کسی قسم کا بھی رابطہ جو ہے وہ اپوزیشن سے نہیں تھا. میرا جو تھا اس وقت تک جو بھی میں نے ایڈوائز کیا اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو یا شہباز شریف کو، میرا ایک اصول ہے کہ میں کسی کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑتا. آپ دیکھ لیں کہ میں پیپلز پارٹی میں تھا اور پیپلز پارٹی سے جب میری علیحدگی ہوئی تو وہ اس وقت پاور میں تھے. اس کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ میں برطانیہ میں پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے پاکستان کی سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے اور میں نے پولیٹیکل جو ہے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جب تک میں میاں نواز شریف صاحب کے رہا، ان کے ساتھ جو بھی مخلص طریقے سے جو رائے دے سکتا تھا، جو کام کر سکتا تھا، اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو اپنا فرض سمجھ کے ادا کی. اور اب بھی میں چونکہ تحریک انصاف کا گورنر ہوں تو اب بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اپنا جو ہے اپنی سمجھ کے مطابق مشورہ بھی دے رہا ہوں اور بالکل میں اپنا جو کردار ہے جو بھی بیسٹ طریقے سے ادا کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. اچھا سر، اب تقریباً تمام جماعتیں ہی سر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بات کر رہی ہیں کہ ان کو جتوایا گیا ہے. وسیم اختر صاحب کل میرے پروگرام میں موجود تھے، وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے کہ ایم کی سیٹیں پی ٹی آئی کو دلوائی گئیں. پھر سر قاف لیگ بھی دبے لفظوں میں کئی بار یہ بات کر چکی ہے. سر جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کو تو چھوڑیے، جو اتحادی ہیں اب سر وہ اگر ایسی باتیں کریں گے یا وہ ایسی باتیں اب کر رہے ہیں ببانگ دہل، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان میں جمہوری نظام جب بھی آیا ہے اور جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، مجھے ایک الیکشن جو ہے بتا دیں جس میں اپوزیشن نے کہا ہو کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، الیکشن امپارشل ہوئے ہیں، ہم ان جو ہے الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ایک ریت ہے جو کہ چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ فری نہیں ہوئے. اچھا سر، قاف لیگ کے ساتھ اب معاملات کیسے ہیں سر؟ اب آل از ویل ہو گیا ہے یا ابھی بھی پرویز الہی صاحب کے لیے یا کیبنٹ میں زیادہ حصہ چاہتے ہیں؟ اینڈ سیکنڈلی سر ایک اور چیز ابھی پچھلے دنوں ہی یقیناً آپ کے علم میں قاف لیگ کی طرف سے آ رہا ہے کہ اہم معاملات میں ان سے مشاورت ہی نہیں کی جاتی، ان سے بات چیت ہی نہیں کی جاتی، وزیر اعظم امپورٹنس نہیں دیتے ان کو. سر ایسا ہے؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں اتحادی جو ہوتے ہیں ان کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں،
ان میں اپنی جو ہے سوچ ہوتی ہے، تو ان میں اختلاف رائے کا ہونا، ایک پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ ہماری تحریک انصاف کے بہت سے ایشوز ہیں، ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، ہم سے کنسلٹ نہیں کیا گیا، تو اتحادی تو یہ بات ان کے تحفظات ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب 2.5 سال سے ہماری حکومت ہے، کسی ایک موقع پر بھی ہمارے اتحادیوں نے پنجاب میں یہ بات نہیں کہی کہ ہم حکومت کو گرا دیں گے، ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے، ہم حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی موٹی ڈفرینس آف اپینین آپس میں ہوتی رہتی ہے، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب یہ پھر کہتا ہوں کہ کاف کے ساتھ ہمارا اتحاد جو ہے وہ الیکشن تک چلے گا، اور میرا نہیں خیال کہ یہ اتحاد جو ہے کسی صورت میں بھی ٹوٹے گا۔ عمران خان صاحب اس وقت کے اپوزیشن کے، تو سر وہ جب گر گئے تھے تو نواز شریف صاحب بھی تو گئے تھے ملاقات کے لیے، لیکن یہاں پر تو جب ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اس دوران کوئی کال رابطہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ خیر سر جہانگیر ترین صاحب کی واپسی ہو گئی ہے، ابھی آغاز میں میں تھوڑی سی ان کے لیے بات کر چکی ہوں آپ سے، لیکن پھر دوبارہ چاہوں گی سر، کوئی سیاسی ٹاسک آپ کو لگتا ہے ان کو دیا جا رہا ہے یا دیا جائے گا؟ اور سر پھر ایک اور بڑی اہم بات جو اپوزیشن اس پر بات بھی کرتی ہے کہ ان کے خلاف وہ واپس آ گئے، ان کے خلاف شوگر انکوائری کیس میں سر اتنی زیادہ تیزی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے اپوزیشن کے اوپر جو کیسز ہیں وہاں پر تیزی ہے، ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیں، ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں، چاہے وہ پارٹی کا ہو، پارٹی کا اتحادی ہو، اگر کوئی کسی کے خلاف بھی کیسز ہیں تو نہ وہ کسی کی سفارش کرتے ہیں، نہ کہتے ہیں کہ کسی کو جو ہے چھوڑ دو۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے۔ دیکھیں، ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ اپنا انویسٹیگیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں گے، اور اس میں حکومت کسی قسم کی بھی مداخلت جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ گورنر صاحب ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتی ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ سر پنجاب کی صورتحال اور خاص طور پہ عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ سر پچھلے 2.5 سال میں کوئی ایسا خاص بڑا میگا پروجیکٹ نظر نہیں آتا لاہور میں۔ سر شہباز شریف صاحب کے دور میں اورنج لائن بھی بنی، سر میٹرو لائن بھی بنی۔ عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی سر اگر جائزہ لیا جائے تو ایک انڈر پاس تک محدود ہے۔ سر پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی میرے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے بھی عثمان بزدار کی کارکردگی پر پریفر کیا کہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی بہتر تھی۔ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اورنج ٹرین ہے، یہ منصوبہ ادھورا تھا، اس کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے کمپلیٹ کیا ہے۔ اور دوسرے، ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ جو تھا وہ $20 بلین تھا۔ جو ڈالر ملک سے باہر جاتے تھے اور ملک کے اندر جاتے تھے، ان میں $20 بلین کا ہر سال غائب ہوتا تھا۔ تو اگر ہم یہ اسٹرکٹ جو ہے بجٹ نہ بناتے، اپنا ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے 650 ارب سے 330 ارب کیا ہے، تو اگر ہم یہ سخت فیصلے نہ کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا، پاکستان کے لیے مشکلات آ جاتی۔ تو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ آئی تھنک دا ورسٹ از اوور ناؤ، اور اب ہم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ پہ کام شروع ہوگا تو سارے پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سر وزیر اعظم صاحب کی کیبنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کی کارکردگی سر صفر ہے، لیکن کیونکہ وہ بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھا اپوزیشن کو جواب دیتے ہیں، تو وہ یا تو اپنی پوزیشن پر ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں سے گھوم کر اپنی پوزیشنز پر آ جاتے ہیں۔ لیکن سر اگر میں عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی دیکھتی ہوں تو وہ ویسے بھی ایک خاموش طبیعت ہے سر، وہ اتنا بولتے بھی نہیں ہے، کارکردگی بھی کچھ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو سر کیا کوئی خاص وجہ ہے یا پھر کوئی متبادل ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں سر، یا کوئی مجبوری ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کارکردگی جو ہے اس کو آپ یا میڈیا، میرا خیال ہے اس کو ریفری نہیں بننا چاہیے یا جج نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اتحادی ہیں، اتحادی جو ہیں وہ بزدار کو 100% سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ اگر وہ کارکردگی سے نامطمئن ہوں
تو وہ عثمان بزدار کو سپورٹ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی ہے، وہاں پر بھی ان کو نہ صرف اتحادیوں کا، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم پی اے ہیں ان کا بھی اعتماد جو ہے حاصل ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھی کبھی ان کے خلاف کوئی ایسی تحریک لانے کی کوشش نہیں کی کہ ان کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے پاس بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے رپورٹیں جاتی ہیں کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں، کیا پروگرس ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس سے مطمئن ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ میڈیا کو اس میں اتنا سیریس اس کو لینا چاہیے اس ایشو کو۔ سر میشا شفیع اور علی ظفر کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ان کے معاملے پر سر ایف آئی اے نے تحقیقات مکمل کر کے چالان جمع کروا دیا ہے۔ میشا شفیع کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی ہیں سر، تو اب مجھے بتائیے گا کہ آپ کو بھی غالباً انہوں نے درخواست جمع کروائی تھی، آپ کو بھی درخواست دی تھی جو مسترد ہو گئی ہے سر، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور جو الزام تھا سر وہ بے بنیاد الزام تھا؟ نہیں مجھے دیکھیں میں عرض کروں، ادارے جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان میں دخل جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ تو ہمارا تو صرف اداروں کو یہی میسج ہے کہ کسی پریشر میں کام نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی ہے، رول آف لا جو ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو دوسری یہ ہے کہ ویسے بھی میں کسی پروگرام میں جو پرسنل ایشو ہے کسی کا، وہ میرا خیال میں ڈسکس کرنا جو ہے وہ مناسب بھی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، پاکستان میں ترکی کے ڈرامے ہیں سر، کانٹینٹ بڑا بک رہا ہے یہاں پہ سر، لوگوں کو بڑا پسند بھی آ رہا ہے، کیونکہ سر اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ان کا کانٹینٹ، ان کا کام یقیناً شاندار ہے، لیکن سر ہم اپنا کوئی ایسا پروجیکٹ کیوں نہیں لا پا رہے ہیں؟ اور پھر پاکستان کے جو فنکار ہیں ان کو اس بات کا شکوہ بھی ہے کہ ہم کیوں نہیں اس طرح کا کوئی کام کر پا رہے ہیں سر؟ بالکل آپ نے بجا بات کہی ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں یا ہمارے جو میڈیا انڈسٹری سے لوگ لنک ہیں ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس ویژن کی کمی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹیلنٹ پہ انویسٹ ہوتا ہے، فلم انڈسٹری پہ انویسٹ ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں ابھی تک بدقسمتی سے جو بھی سکسیسو گورنمنٹس ہیں وہ ان لوگوں کو جن میں پوٹینشیل ہے ان کو پروموٹ کرنے میں ان پہ جتنی انویسٹمنٹ ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ہے، لیکن ہماری حکومت نے کم از کم اب ان کا بجٹ بڑھا کے اس کا سٹارٹ جو ہے، آغاز جو ہے وہ یقینی طور پر کر دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ سٹار جو ہیں یہ سپر سٹار بنیں گے اور دنیا میں ان کا نام ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو ہر چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آج صبح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پریس کانفرنس کی ہے، میں آپ سے بتا دوں، ہم نے دیکھیں میری عرض سنیں، ابھی ہماری پریس کانفرنس تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے عامر خان باکسر کے ساتھ، تو پرسوں جو ہے ہم گورنر ہاؤس میں یہ جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ لائیو جائے گا، تو 10 مقابلے جو ہیں ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے باکسر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور اب پاکستان میں ہم ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم وزٹ کر رہی ہے، انگلینڈ کی ٹیم یہاں پر آ رہی ہے، ایم سی سی کی ٹیم نے یہاں پر آئی ہے، انٹرنیشنل کبڈی میچز یہاں پر ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے فلم انڈسٹری کو بھی اور ان فنکاروں کو بھی، ان ڈراموں کو بھی، پاکستان کے ڈرامے جو ہیں اس وقت میرا خیال ہے دنیا میں بہت جو ہے ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس ٹیلنٹ کو ضرور پروموٹ کریں گے، اور یقینی طور پر آپ کی بات درست ہے کہ ہماری بہت رچ انڈسٹری ہے پنجاب کی، پاکستان کی، تو اس رچ انڈسٹری کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے رول ماڈل جو ہیں وہ پاکستان میں بنانے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 7واں ملک ہے سر پاکستان، اور یہاں پر حال یہ ہے سر کبھی مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، کبھی گودام سے غائب ہو جاتا ہے سر۔ عوام کا اصل مسئلہ تو روٹی ہے نا سر۔ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے حسن کو گہنایا ہے سر چینی اور آٹا بحران نے سر، مہنگائی سے، بے روزگاری سے سر؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا چیلنج جو ہے یا جو ہماری حکومت کو خطرات جو ہیں وہ اپوزیشن سے نہیں ہے۔ اب ہمارا جو چیلنج ہے گڈ گورننس، ہمارا چیلنج ہے، ہمارا چیلنج مہنگائی ہے، اور چینی کی قیمت ہم کم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں یہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے گندم کے بھی، ہمارے کاٹن کے ایشوز بھی، ہمارے شوگر کے ایشوز بھی، کہ ہم نے ایگریکلچر جو ہے ہماری اس کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا ہے۔
ہم نے ایگریکلچر کو جتنا کرنا چاہیے تھا پروموٹ وہ نہیں کر سکے ہیں. ہمارا کیا پرابلم ہے, پوری دنیا جو ہے گندم کی پر ایکڑ پیداوار 70 من لے رہی ہے, ہم 30 من سے بھی کم لے رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے کاٹن کی ییلڈ جو ہے 200 کلو گرام لے رہی ہے, ہماری 600 کلو گرام پہ آ گیا ہے. نہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں پرائسز جو ہیں وہ بہت جلد انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائیں گی, اس لیے کہ پرائم منسٹر اور ہماری حکومت جو ہے اس پہ پورا فوکس کر رہی ہے. اور اب ہم نے سیڈ جو ہیں ان پہ بھی جو ہے میٹنگز ہم نے کی ہیں, کمیٹیاں ہم نے بنا دی ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ملک میں جو ییلڈ ہے اپنی کاٹن کی, سیڈ کی, شوگر کین کی, میز کی, اس کی ییلڈ بھی بڑھائیں گے اور اپنے کاشتکار کو سہولتیں بھی دیں گے تاکہ وہ اس ملک میں زیادہ سے زیادہ اناج اور پروڈکٹس جو ہے وہ پیدا کر سر قیمتیں کم. سر یہ آپ کی بات سن کر پاکستان میں جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہوں گے نا وہ سب خوش ہو گئے ہوں گے یہ بات سن کر. آپ کو اس ٹائم فریم کوئی ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں, کوئی ایک تاریخ بتا سکتے ہیں کہ اس تاریخ تک یہ اتنے وقت میں یہ گندم کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ غلطیاں ہوئیں ہم سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے چینی ایکسپورٹ کر دی. اس وقت چینی 55-60 روپے میں لوگوں کو جو ہے وہ مل رہی تھی. پھر گندم کا بھی یہی ایشو ہو گیا. تو ان پالیٹکس دے سے وی شوڈ لرن فرام آور مسٹیک. جب آپ غلطیاں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ ضد نہ کریں, اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور اس غلطیوں سے سبق سیکھیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے سبق سیکھا ہے اور انشاءاللہ ہمارا پورا فوکس جو ہے اب مہنگائی کے کنٹرول پہ ہے. بہت بہت شکریہ چودھری محمد سرور صاحب, آپ پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گی. جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی, وقت دے رہی کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا پارٹی کے اندر بھی ایک احتساب کا عمل ہونا چاہیے. کوئی وکٹ کے جو ہے وہ دونوں طرف نہ کھیل سکتا ہے نہ کوئی کھیلے گا. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ صرف ابہام پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہیں. اتنی آپ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ نام لیں فلانا آدمی جو ہے وکٹ کے دوسری طرف کھیلتا ہے. کسی نے اگر سیاسی خودکشی کرنی ہے تو کر لیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. پروگرام میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بیانیے کی جنگ سے لے کر اندرونی اختلافات تک مسلم لیگ نون کی کہہ لیجئے کہ مشکلات ہیں جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. آج مریم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں, اس پر بھی میں نے بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ذرا ایک ٹویٹ کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتی ہوں. وہ ٹویٹ جو مریم نواز صاحبہ نے پہلے اس کو ری ٹویٹ کرنے کے بعد جب آگے پورا انٹرویو انہوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, یا پھر جس طرح سے وہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہے اور ہدف تنقید بنا ہے, اس کے بعد انہیں یہ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا ہے, یعنی کہ ان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے. تو وہ ایک بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو. ایسا لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ گوگل بیفور یو ٹویٹ, کیونکہ اس ٹویٹ کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ماجرا بیسکلی کہانی اصل میں تھی کیا. اس ٹویٹ کے اندر ایک یہودی تنظیم کے کارکن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر معاون خصوصی نے یہ خفیہ طور پر تل ابیب کا دورہ کیا ہے. مریم بی بی نے حکومت کی مخالفت میں یہ ٹویٹ جب ری ٹویٹ کیا ہے تو اسی انٹرویو میں آگے جا کر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی 2 بار اس طرح کے دورے ہو چکے ہیں, اور بے نظیر صاحبہ کے دور میں جب وہ واشنگٹن آئی تھی اس وقت بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ایک اسی طرح کی میٹنگ کروائی گئی تھی بے نظیر صاحبہ کی. تو اس کے بعد مریم بی بی کو اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا ہے. دوسری طرف ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سما ٹی وی کے ایک انٹرویو میں جاوید لطیف صاحب کے کچھ انکشافات تھے جو اس سے پہلے سما کی ہی خبر تھی, جس میں ہم بتا رہے تھے کہ مریم صاحبہ کافی ناراض ہوئی ہیں لاہور میں جو جلسہ ہوا اور جس طرح کی پرفارمنس ہوئی, اور پھر اس پرفارمنس کے بعد مریم صاحبہ نے اپنے لوگوں کو کچھ ڈانٹ بھی پلائی ہے, سزا اور جزا کی بات بھی انہوں نے کی تھی. تو اس کے بعد جاوید لطیف صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. تو روہیل اصغر صاحب آج کافی ناراض ہوئے ہیں اس بات پر. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اخلاقی جرات اگر ہے جاوید لطیف صاحب میں تو وہ یہ پتہ ہے کہ جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں ان کے نام کیا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں روہیل اصغر صاحب, میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. روہیل اصغر صاحب, سب سے پہلے تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ مریم صاحبہ نے جو آج ٹویٹ کیا ہے اس پر میں آپ بات کر لوں. یہ ٹویٹ انہوں نے کہ بغیر دیکھے بغیر پورا انٹرویو سنے کر دیا. سر کون سا انٹرویو, کس کا انٹرویو؟ اب یا تو مجھے آپ اس بات کو سوال بتا دیجیے مجھے, کیا
روہیل اصغر صاحب غالباً آپ نے ابھی جوائن کیا ہے. میں نے ناظرین کو تو یہ پوری بات بتا دی ہے. میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو بھی بتا دوں. سر ایک ٹویٹ مریم صاحبہ نے کیا ہے جو اسرائیلی ٹی وی کا ٹویٹ ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے تل ابیب کا دورہ کیا ہے اور خفیہ طور پر یہ دورہ کیا ہے. لیکن اسی انٹرویو میں سر آگے جا کر یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اس طرح کے 2 دورے ہوئے تھے. بے نظیر صاحبہ بھی واشنگٹن جب گئی تھی تو ان کی بھی ملاقات کروائی گئی تھی. تو سر یہ حکومت کی مخالفت میں جو کیا تھا مریم صاحبہ نے, اس میں نواز شریف صاحب کے اپنے دور کے بارے میں بھی انکشافات کیے ہوئے تھے یا پھر بات کی ہوئی تھی؟ سر یہ انکشافات کس نے کیے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے؟ اب میاں نواز شریف صاحب جہاں چونکہ آپ ملک میں نہیں ہیں, آپ جو جی چاہے جس کا جو چاہے گا کرتا جائے گا. اور میاں صاحب جو ہیں وہ, اچھا روہیل اصغر صاحب, مجھے لگ رہا ہے آپ میرا سوال نہیں سمجھ پا رہے ہیں. میں آپ سے بیسکلی پوچھ یہ رہی ہوں کہ مریم صاحبہ نے جو اس کو ٹویٹ کیا تو بغیر دیکھے ٹویٹ کر دیا تھا کہ پھر انہیں ری ٹویٹ پھر انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا؟ سر یا تو پھر دیکھیں, میں آپ کو ایک گزارش کروں, میری چھوٹی سی گزارش سن لیجیے. میرے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ میں آپ کے سوالات جو ہیں وہ سمجھ پاؤں, یا میں جو آپ کہنا چاہتی ہیں یا جس بات پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں وہ بات ضروری نہیں ہے کہ میری نظر سے وہ بات گزری ہو. یا تو پھر اس سے پہلے آپ مجھے بتا دیا کیجیے نا کہ اسی لیے روہیل صاحب میں نے پوری آپ کو بات بتا دی. یا میں نے مریم بیٹی کا وہ ٹویٹ پڑھا نہیں ہے. اب میں اب تک وہ ٹویٹ پڑھوں گا نہیں انہوں نے کس معاملے میں کیا تھا, اور اس کے بعد اس نے ری ٹویٹ کیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے ڈیلیٹ کیا کیوں کیا, یہ میں جب تک وہ دیکھ لوں. اچھا چلے سر, ٹھیک ہے سر. اگر آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. سر آئی جی سندھ والی جو رپورٹ تھی, میاں صاحب نے جسے چیک کیا تھا سر, مریم بی بی نے اسے اوکے کر دیا ہے آج. کیا سر معلوم ہو گیا؟ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کیا تھا کیا نہیں تھا. تو سر کیا معلوم ہو چکا ہے کون تھا, اصل کہانی کیا تھی, اصل ماجرا کیا تھا, اور اب مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے؟ سر کون سی مطلب آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں مجھے وہ تو بتا دیجئے, میں کیا جواب دوں آپ اس کی بات سر؟ آپ میرے کوئی سوال سمجھ نہیں رہے روہیل اصغر صاحب. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں آئی جی سندھ صاحب والی رپیٹ. جی روہیل اصغر صاحب. جی سر مریم صاحبہ آئی جی سندھ والی رپورٹ سے مطمئن ہے؟ سر آئی جی سندھ کی جو رپورٹ ہے, وہ جو رپورٹ آئی ہے جو آئی جی سندھ نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے, اس وقت اگر آپ اس کو پچھلے والے دیکھ لیں جو آئی جی نے اپنا سٹانس لیا تھا, اور جو آج رپورٹ انہوں نے دی ہے وہ پتہ نہیں کیوں کس طرح انہوں نے کہہ دیا ہوگا. آئی جی صاحب نے جو رپورٹ انہوں نے پیش کر دی ہے کہ جی معاملات جو ہیں بالکل اس طرح نہیں تھے جو میں نے پہلے کیا تھا, شاید غلط فہمی ہو گئے. اب وہ جب تک سر سینٹ والے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑے کھل کر اس کی مخالفت کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیا تھا, یا پھر فروری میں الیکشن کروانے کی بات ہو رہی ہے, یا شو آف ہینڈ کی جو بات ہو رہی ہے, تو پیپلز پارٹی تو اس کی مخالفت کر رہی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا کوئی کمنٹ نہیں آ رہا تھا. دو باتیں اب دیکھیں, آپ جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں. دیکھیں وہ وزیر اعظم کا پروگریٹو نہیں ہے, پروگریٹو ہے الیکشن کمیشن کا, کہ الیکشن کمیشن نے تعین کرنا ہے. وزیر اعظم صرف ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, لیکن تعین جو کرنا ہے جو آئین کی جو شک کے مطابق وہ یہ تعین کرنا ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں اس قسم کے ہیں کہ ان کو 1 ماہ پہلے کرایا جا سکتا ہے. اس کے موجود ہے, وہ ایک آپشن موجود ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے حالات کو بتانا بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ کون سا ایسا طوفان آ گیا جی, اب یہاں پہ تو آپ اپنے معاملات کو مؤخر کر رہے ہیں. جب آپ کو اپنے اپوزیشن سے جان چھڑانی ہوتی ہے تو آپ کووڈ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کورونا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اب یہ جو آپ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, اب اس وقت کورونا نہیں ہوگا. اب لوگ تو اس کو پینڈنگ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ارلی کروانا چاہ رہے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں ابہام پیدا کرتی ہیں. اب آپ کا تو پروگریٹو نہیں, آپ نہیں کر سکتے. مریم صاحبہ شو آف ہینڈ کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو سر مریم صاحبہ شو آف ہینڈ کے خلاف نہیں ہے سر. اب بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھی بات کرنی ہوگی ان کو پی ڈی ایم کے ایک جو ایک کمیٹی بنی ہے اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہی بات کرنی ہوگی, اور اس سے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں کر سکتا. کوئی انڈیویجول پارٹی اس پہ اپنا رائے دے سکتی ہے.
حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی. جو بھی بات کر رہی ہوگی پی ڈی ایم, اب 2-4-10 دن پہلے تو آپ پی ڈی ایم سے ہاتھ ملانے کو مطلب مناسب نہیں سمجھ دیتے, ان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھ دیتے. اب یکدم آپ کو کیسے ان کی محبت آ گئی کہ آپ پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے یا سب سے آپ اس پہ اپنا کنسنٹ لینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. اس میں کوئی پارٹی جو ہے نا وہ اپنی ذاتی رائے تو دے سکتی ہے میٹنگ میں, لیکن اس میں فیصلہ جو ہوگا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہی ہوگا کہ اس پہ فروری میں جی فروری میں سر آپ لوگ لانگ مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ کروانے جا رہی ہے سینٹ انتخابات. آپ لوگ مستعفی ہونے کے بعد پھر یہ لانگ مارچ کریں گے, تو سر آپ لوگ بیسکلی کریں گے کیا؟ آپ لوگ لانگ مارچ کی تیاری کریں گے یا سینٹ انتخابات کی تیاری کریں گے؟ جو باتیں میں نے کر رہی ہیں وہ آپ کر رہی ہیں. آپ کو پھر اپنے آپ کو کریکٹ. سر میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں رویل صاحب. میں وہی بتا رہا ہوں جی. جو لانگ مارچ ہے اس کی تعین کر دیا گیا ڈیٹ کا. اب اس کے آپ نے دیکھنے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کو لانگ مارچ کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اس کا تعین بھی پی ڈی ایم کی بیٹھک میں ہی ہوگا. اس پہ بھی کوئی تعین کر دیا گیا ہے اور میرے خیال میں شاید جنوری اینڈ میں لانگ مارچ ہے. اور اسی لیے تو اب ایک دم سوچ آ گئی کہ فوری طور پہ فروری میں الیکشن کروا دیجیے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب لانگ مارچ ہے, لانگ مارچ کے بعد اب حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی نہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں جنوری میں لانگ مارچ, جنوری کے اینڈ پہ لانگ مارچ ہے سر. پی ڈی ایم کے جو تینوں لوگ کھڑے ہوئے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب جو کھڑے ہوئے تھے, بلاول صاحب کھڑے ہوئے تھے, مریم صاحبہ کھڑی ہوئی تھی, وہ تو کہہ رہی تھی کہ 31 جنوری تک کا حکومت کے پاس وقت ہے, اس کے بعد فروری میں لانگ مارچ کا اعلان کریں گے مستعفی ہونے کے بعد. سر 31 جنوری کو لانگ مارچ ہوگا, اور جس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اس کو سننے کے بعد ان کو ایک دم خیال آ گیا کہ وہ جو الیکشن ہے وہ پہلے کروا لینے چاہیے. کیونکہ لانگ مارچ کے دوران سنا ہوگا کہ ہر جماعت نے اپنے اراکین پارلیمنٹ سے, اراکین صوبائی اسمبلی سے اپنے سب کے ریزگنیشن لینے شروع کر دیے, جو کہ اس کی بھی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 نومبر ہے غالباً. تو اس میں آپ کو سارے جمع کروانے ہیں, تو اس لیے اب جلدی اس لیے پڑ گئی ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھتے جائیں جب یہ بات آگے بڑھے گی. اب مسئلہ جو ہے نا, مسئلہ تو اب ہے کہ اب کون کرے گا, کون بات کرے گا پی ڈی ایم سے. سر خان صاحب کیا بات کر لیں تو اگر زرداری صاحب کے ساتھ معاملہ درست ہو سکتا ہے, جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہاں پر بھی اگر خان صاحب نواز شریف صاحب کو کال کر لیں تو معاملہ درست ہو سکتے ہیں سر, بات بن سکتی ہے. نہیں, میں آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ اب اگر فون کریں گے زرداری صاحب کو تو ان کا حال چال پوچھ لیں. اگر نواز شریف صاحب کو فون کریں گے تو ان کی توفیق نہیں ہوئی ان کو, نہ ان کی اہلیہ کی تعزیت کرنے کی, نہ ان کے والدہ کی تعزیت کرنے کے لیے. اب یہ کر کے تعزیت کر لیں گے, لیکن فیصلہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ اب پی ڈی ایم میں ہوگا. اب فیصلہ کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کرے گی. ہاں ہم فون کر سکتے ہیں, وہ پی ڈی ایم میں ڈسکشن ہوگا, ڈسکشن کرنے کے بعد وہاں فیصلہ ہوگا. کوئی فیصلہ آج خود کوئی سر آج آپ بڑے ناراض ہوئے روہیل اصغر صاحب جاوید صاحب کے بیانات پر, ان کی بات پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں طرف کھیلنے والے بھی اگر ان کی اخلاقی جرات ہے تو نام بھی بتائیں. تو سر بالکل ناراض نہیں تھا, میں نے صرف ایک مطلب ایک بات کی ہے میں نے کہ اگر میں فرض کیجیے میں کسی پہ الزام لگاتا ہوں یا میں بات کرتا ہوں تو مجھے وہ ابہام میں نہیں رکھنا چاہیے. مجھے اس کو ایک وہ ایسا اپنے بیان کو ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ لوگ اس پہ اپنے آپ کو تصور کریں کہ یہ غلط بیان. سر مریم بی بی کیسے نپٹیں گی ایسے لوگوں سے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں سر؟ نہیں تو آپ کو مریم بی بی کیسے نپٹیں گی ان سے جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں وکٹ کے؟ بالکل نہیں. میں ذاتی طور پہ آج اس میٹنگ میں موجود تھا اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس قسم کی بات ہی نہیں ہوئی, کوئی اس قسم کی گفتگو چھوڑ اس قسم کا شادہ تک بھی نہیں گیا. مطلب یہ ہوتا ہے نا, یہ ہمیں شوق بڑا ہے نا بات کرنے کا. ہم بات اب دیکھیں, آپ نے 2 پہلے سوال مجھ سے پوچھے, مجھے اب اس بات کا علم نہیں تھا تو میں کیا اس کا جواب دیتا. آئیں بھائی شاید تو میں نہیں مار سکتا نا. اب 2 آپ نے مجھ سے جو باقی سوالات پوچھے میں نے ان کا جواب دے دیا کیونکہ وہ میرے علم میں تھے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ روہیل اصغر صاحب, آپ ساتھ موجود تھے. مجھے کٹ کرنا پڑ رہا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پیر کو. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنے اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.